أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ سورہ لمزہ ہے. اس کے اندر 9 آیتیں ہیں اور 23 ورڈز کلمات ہیں اور 96 حروف ہیں. اس سورت کے اندر معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی اگر وہ کنٹرول میں آ جائے تو معاشرہ تقریباً 70-80% فسادات سے اور جھگڑے اور اس طرح کے جھمیلوں سے محفوظ ہو جائے. پہلے اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر غیبت کرنے والے کی، تانا زنی کرنے والے کی. وہ آدمی ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں، یہ سوچ رہا ہے وہ غلط ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ کی قسم اسے ضرور بھی ضرور حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. تجھے کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جھانک لے گی. انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان کے اوپر بند کی گئی ہوگی لمبے لمبے ستونوں کے اندر. تو ہمزہ لمزہ یہ 2 لفظ ہے. اس کی تشریح اور تفسیر کے اندر بہت سارے اقوال ہیں. اس سورت کا نام لمزہ رکھا گیا چونکہ یہ سورت دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ جو کوئی کسی کی آبرو لیتا ہے اور لوگوں کا عیب ڈھونڈتا ہے وہ شخص عذاب اور خرابی کا لائق ہے. پھر وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کا خیال نہ کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا لحاظ نہ کرے، قرآن مجید کو جھٹلائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کرے، اس کا کیا حال ہوگا. اس صورت میں یہ بتایا گیا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر غیبت کرنے والے، تانا زنی کرنے والے کے لیے. یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ What is the reason
for revealing this surah. So Shah Abdul Aziz Dehelvi Rahmatullah alayhi said in his tafsir, there were three people, there were तीन आदमी थे, وہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे. एक था आस बिन वाइल सहमी, दूसरा था वलीद इब्न मुगीरा मखजूमी, और तीसरा था अखनस बिन शरीक सक़फ़ी. ये जहां कहीं भी मजलिस होती, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की बदगोई करता था, बैकबाइटिंग. कहीं भी चांस लग जाता, हुजूर के शान में गुस्ताखी करते, मुसलमानों की बुराइयां करते थे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी कभी कभी बेफायदा बहस करते थे, तकरार करते थे. तो अल्लाह ताला ने उनके हक में ये सूरत नाजिल फरमाई, वैलुल लिकुल्लि हुमज़. वैल, फवैलुल लिल मुसल्लीन के अंदर भी लफ्ज़ वैल आ गया है. वैलुन असल में बुराई के मौके पर, मजम्मत के मौके पर और नाराजगी के मौके पर यह लफ्ज बोला जाता है. इस लफ्ज से नाराजगी टपकती है. हाँ, हर ये ऐसा कलीमा है कि जो परेशान आदमी बोलता है, हाय मेरा क्या हो गया, जैसे इंग्लिश में वाओ कहते हैं, इस तरह से अरबी में वैल कहते हैं. बाज़ों ने यह भी कहा कि जहन्नम में एक पहाड़ है, पहाड़, उसका नाम वैल है. खुलासे कलाम यह है कि चाहे जहन्नम का पहाड़ हो या बुराई के मौके पे बोलते हो कि वैल का लफ्ज कोई अच्छा नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है. अब सवाल यह कि सूरत तो नाजिल हुई है, इस सूरत में जो वईद बतलाई गई, धमकी जो दी गई और सजा जो बयान की गई, क्या किसी खास ग्रुप के लिए है या जिसमें भी ये बुराई होगी उसके लिए है? तो मुहक्किकीन ये फरमाते हैं, बड़े बड़े उलमा, कि चाहे रीज़न खास हो इस सूरत के नाजिल होने का, रीज़न खास हो, लेकिन खास रीज़न से खास हुक्म नहीं होगा. जिस किसी में ये बुराई होगी उसके लिए ये हुक्म होगा. भाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की जो आयत नाजिल फरमाई वो एक खास स्टोरी थी, लेकिन वो स्टोरी वहीं तक थोड़ी रहेगी. क़यामत तक जिस किसी में ये बात होगी उसको वो हुक्म लागू होगा. बैक बाइटिंग करने वाला या एक फॉल्ट फाइंडिंग करने वाला, उसके लिए ये मजम्मत होगी. बाद लोगों का कहना है कि नहीं, ये खास लोगों के लिए है. जिन तीन आदमियों का मैंने नाम लिया जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करते थे, जहां कहीं मौका लगा मुसलमानों की बुराई करते थे. से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी खुराक होती है, जहां कहीं बैठे वो बात वही शुरू, उनकी बात का बिगिनिंग भी एंडिंग भी वही होगा. या तो खास लोगों की बुराई करेगा या आम लोगों की बुराई करेगा. तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर या तो खास लोगों का तज़किरा किया है, और कुछ उलमा फरमाते कि नहीं, यहाँ खास लोगों का तज़किरा है. अता और कल्बी फरमाते हैं कि ये अखनस बिन शरीक, उसके बारे में उतरा, वो लोगों की तरफ कभी कभी इशारा करता था, उनकी ग़ीबत करता था, और ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. और मुक़ातिल फरमाते हैं कि ये वलीद इब्न मुगीरा के बारे में नाजिल हुई, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गायबाना बुराई करता था, हुजूर के सामने भी ताना जनी करता था. और मोहम्मद इब्न इसहाक फरमाते हैं कि ये सूरत तो हमने जब से सुनी तो हमको तो ये मालूम है कि ये उमैया बिन खल्फ के बारे में नाजिल हुई. ठीक है, किसी के भी बारे में नाजिल हुई हो, अब इसका माना क्या है? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हलाकत है हर उस आदमी के लिए
جو غیبت کرتا ہے، جو تانا زنی کرتا ہے۔ دیکھو ایک بات ہے، غیبت غائبانہ ہوتی ہے اور تانا سامنے ہوتا ہے۔ گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی کو کسی گناہ پر تانا مت دو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر آپ کسی کو تانا دو گے تو آپ اس میں پھنسو گے۔ اللہ ایک وقت لائے گا کہ آپ کو کرو گے۔ ہاں، گناہ کو برا سمجھو، گنہگار کو کبھی برا مت سمجھو، اس لیے کہ بگڑے ہوئے کو بنتے دیر نہیں لگتی اور بنے ہوئے کو بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ آپ اگر کسی کی برائی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کل اس میں مبتلا ہو جائے۔ ہاں، گناہ اس کو برا سمجھیے، اس کو حقیر سمجھ، غلط سمجھیے، لیکن گنہگار کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے سکتا ہے توبہ کی۔ تو اس صورت کے جو دو لفظ ہیں، ایک ہے حمز، ایک ہے لمز۔ حمز کہتے ہیں توڑنا، ہمازی مشاء۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر سورہ نون والقلم کے اندر اسے شاید ولید بن مغیرہ ہی کے بارے میں 10 برائیاں بیان کی ہیں، 10 برائیاں۔ اس میں ہمازی مشاء بھی کہا، چغل خوری کرنے والا، اور لمز کہتے ہیں تانا دینے والا، لوگوں کی عزت کے اندر ہاتھ ڈالنے والا، تانا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا تلمیزوا انفسکم، تم ایک دوسرے کا عیب بیان مت کرو، عیب بیان مت کرو۔ دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے کھلا گنہگار۔ کھلا گنہگار جس کو کہے کہ فاسق جہوری، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، اگر اس کی بات ہو گئی ہے تب تو وہ غیبت میں شامل نہیں ہے، لیکن ہنسی کے طور پر اس کا تذکرہ نہ ہو، ہنسی کے طور مذاق لینے کے، مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کا تذکرہ نہ ہو۔ اگر آپ نے برسبیل تذکرہ کر دیا، کہہ دیا کہ بھئی یار کیا بتائے، کھلا یہ کر رہا ہے، سمجھنا چاہیے اس کو، یا کوئی ایسے آدمی کو کہا جو اصلاح کر سکتا ہے، جو اس کو سدھار سکتا ہے، تو وہ غیبت میں داخل نہیں ہے، وہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اچھا، امام راضی نے یہ ہمزہ اور لمزہ کی تشریح میں 7 قول نقل کیے، چونکہ 2 لفظ آئے تو دونوں کے الگ الگ معنی لینا پڑے گا۔ اگر ایک ہی معنی لیں گے تو بھی فائدہ کیا ہوگا 2 لفظ لانے کا؟ 2 لفظ ہے تو 2 معنی ہوں گے۔ چنانچہ امام راضی لکھتے ہیں کہ چاہے جتنے بھی معنی لے لو، آخر میں چل کے 2 ہی باتیں رہتی ہے، تانا دینا اور عیب ظاہر کرنا، بس آخر میں جا کے اسی پر رکتی ہے۔ لیکن ہم وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمزہ سے مراد غیبت کرنے والا اور لمزہ سے مراد عیب نکالنے والا۔ ابو زید فرماتے کہ ہمزہ وہ ہے جو ہاتھ سے کیا جائے اور لمزہ وہ ہے جو زبان سے کیا جائے، اور ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ہمزہ کہتے ہیں سامنے کرنے کو برائی، اور لمزہ غائبانہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ ہمزہ کھلے عام کرنا اور لمزہ پوشیدہ طور پر آنکھ کے اشارے سے کرنا، یا کہ بھوں سے ایسا کرنا۔ نہیں، اشارے الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں، آنکھ سے بھی بعض لوگ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں کہ جو زبان سے بھی نہیں کر سکتے۔ اشارت بطرف العین خیفت اہلہا اشارت محزون ولم تتکلم۔ یہ شاعر کہ اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے آنکھ کی کنکیوں سے اشارہ کیا، اشارت بطرف العین خیفت اہلہا، اپنے گھر والوں سے ڈرتے ہوئے اس نے آنکھ سے اشارہ کر دیا، ولم تتکلم، اشارت محزون ولم تتکلم، ایسا اشارہ جیسے کوئی غمزدہ آدمی کرتا ہے لیکن بات نہیں کی۔ تو بھائی اشارے کبھی آنکھ سے بھی آدمی ایسی آنکھ دبا دیتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، اور کبھی اس طرح سے کسی کے بارے میں ایسی غیبت بھی کر دیتا ہے ایسے اشارے سے کہ آدمی کو سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے۔ خیر، تو بعض علماء نے یہ کہا کہ ہمزہ اور لمزہ سے مراد لوگوں کو برے برے القاب سے نوازنا، بری بری باتوں، برے برے نام دینا۔ ولید بن مغیرہ نے اسی طرح کا کام کرتا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے خلاف، حضور تو نبی تھے، اب ان کو کوئی شاعر کہے، آپ کہیں کہ شاعر کا ہونا تو بہت اچھا کہا جاتا ہے، لیکن شاعر نبی کے لیے نہیں، شاعر تو جھوٹ بھی بولتے
ہیں؟ ارے معشوقہ کو کہتے تو چاند کی طرح ہے، کیا کیا نہیں کہتے. تو شاعر کہا کہ نبی کے لیے شاعری اچھی نہیں، کیونکہ شعر کے اندر خیالات چلتے، نبی کی باتوں میں خیالات نہیں ہوتے. نبی کو جادوگر کہا کچھ لوگوں نے، ساحر بھی کہا، نعوذ باللہ نبی کو جھوٹا بھی کہا. کہ یہ سب باتیں جو کہتے تھے ولید ابن مغیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہمزہ اس کو کہتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے ساتھی کی برائی کرتا ہو آنکھوں کے اشاروں سے وہ ہمزہ ہے، اور اگر اپنے بھائی کی برائی کرتا ہو، عیب نکالتا ہو، یہ لمزہ ہے. اور ابو الجوزا فرماتے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ہم المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الناعتون للناس بالعیب. جو چغل خوری کرتے ہیں، یہ بہت عام بیماری ہو گئی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، ڈبل فیس بہت ہو گیا ہے. آدمی سے بھی اتنا سوچ لے کہ جب دو آنکھیں بند ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کھلنے والا ہے. یہ لوگ پریشان بھی بہت رہتے ہیں. وہ یوں سوچتے ہیں کہ میں اپنی چال بازی سے میں بچ جاتا ہوں، لیکن وہ زیادہ پریشان رہتے ہیں. جو لوگوں کو دکھی کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ دکھی ہوتے ہیں. المشاؤون بالنمیمہ، چغل خوری کرنے والے، لگی بجھائی کرنے والے. المفرقون بین الاحبہ، دوستوں میں تفریق کرنے والے. ہاں، دو دوستوں کے اندر آج کے زمانے میں تو کیا مشکل ہے، فون صرف تھوڑا سا فون کر دیا بات خلاص ہو گئی. اب تو بہت زیادہ آسان ہو گیا غیبت کرنا، اور اسی طرح سے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا عیب نکالنا بہت آسان ہو گیا. اور الناعتون للناس بالعیب، لوگوں کا عیب بیان کرنے والا. کہا کہ یہ لوگ اس میں داخل ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. علامہ کاشانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو دو باتیں ہیں، سامنے برائی کرنا یا پیچھے کرنا یا تانا زنی کرنا یا غیبت کرنا، کا یہ حمز اور لمز کی جو برائیاں ہیں وہ ایسی برائیاں ہیں جس کی بنیاد جہالت ہے، جن کی بنیاد غصہ ہے، جن کی بنیاد تکبر ہے. یہ تین چیزوں کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے. اب مثال کے طور پر میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کیا کروں گا؟ پیچھے برائیاں کروں گا. مرد تو ہے نہیں کہ سامنے جا کے کہے. یہی تو ہوتا ہے. اور جہالت ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے اس میں مجھ سے اچھی خوبی ہو، اللہ کو پتا نہیں، یہ اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہو، اللہ اس سے راضی ہو، اللہ مجھ سے ناراض ہو. آدمی کبھی غصہ تو نکال نہیں سکتا کسی کے سامنے، کسی کے جس سے اس کو دشمنی ہے وہ اس سے غصہ نہیں نکال پا رہا ہے، تو اب کیا کرتا ہے؟ وہ ادھر ادھر باتیں کرتا ہے، ارے فلاں ایسا ہے، ارے فلاں ایسا ہے، جب آدمی اپنا غصہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا. اب یہ کہ اپنی بڑائی تو لوگوں کے سامنے کیسے کرے گا کہ میں بہت بڑا ہوں، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، مجھے آتا ہے، ایسا تو کہ تو اب دوسرے کی صرف برائی کرتا ہے، اپنے بارے میں نہیں کہے گا. اب جب دوسرے کو جب چھوٹا بتائے گا تو کیا مطلب ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر نہیں ہیں، ارے یار یہ آدمی تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا کیا مطلب میں نہیں کرتا. تو علامہ کاشانی نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو آگے ہمزہ اور لمزہ، یہ بنی ہوئی ہے تین چیزوں سے، ایک جہالت سے، اگنورنس، اور دوسرا غصہ، تیسرا کبر، تکبر. اصل میں یہ تینوں چیزیں مشتمل ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانے پر. دوسرے پر تکلیف، آدمی غصے سے تکلیف پہنچاتا ہے، آدمی دوسرے کے سامنے جہالت سے تکلیف پہنچا دیتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. ابھی مجھے ان سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، اب میں بدلہ لوں، اس طرح کا لوں، میں یہ نہ سوچوں کہ آگے چل کے کیا ہوگا. میں جاہل ہوں، مجھے پتا نہیں کہ آگے کیا ہوگا. اب میں نے کر دیا، ان کو کسی طرح سے ان کو بدنام کر دیا، ان کی بے عزتی کر دی، یا ایک میاں بیوی میں جدائی کر دی، لوگوں کے سامنے برائی کرنے لگا، ارے اس کی بیوی ایسی، اس کا شوہر ایسا. اس سے کیا ہوگا؟ کیا ملے گا بتاؤ؟ اتنا ہی ہوگا کہ وہ پریشان ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو 50 گرام کی ہے، کتنے گرام کی؟ 50 گرام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی رکھی کہ جس میں ہڈی نہیں رکھی، لیکن سب سے زیادہ ڈینجر وہی دو چیزیں جس میں ہڈی نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من یضمن ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو آدمی دو چیزوں کی ذمہ داری لے لیتا ہے حفاظت کی، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا. کون فرماتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ما بین لحییہ، یہ دو جبڑے ہیں، اس کے بیچ میں جو چیز رکھی ہے وہ، اور ما بین رجلیہ، اور دو پاؤں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے، کہ ان دونوں کی کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے حفاظت کی، تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. یہ جو زبان ہے نا، وہ ایک ایسی چیز ہے، اس سے کئی قسم کی برائیاں جنم لیتی ہے. تو علامہ قاشانی کا کہنا یہ ہے کہ جہالت، غصہ اور تکبر، ان تینوں سے وہ چیز بنی ہوئی ہے، ہمزہ اور لمزہ. اور چونکہ یہ ساری چیزیں تکلیف پہنچانے پر اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کے واضح کرنے پر یہ مشتمل ہے، ان چیزوں کو مشتمل ہے. اور جو آدمی دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کی فضیلت بتلانا چاہتا ہے. اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اپنے اندر کچھ نہیں ہوتا تو دوسروں میں برائیاں، خامیاں تلاش کرتے ہیں. جو آدمی کورا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، تو اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. تو اب وہ کیا سوچے گا کہ دوسروں کو ڈاؤن کرو. اپنا کمال تو دکھا نہیں سکتے. جب کمال نہیں دکھا سکتے تو دوسروں کے فالٹ تلاش کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت کری. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تو جو آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دھوکے میں ہے، وہ دھوکے میں ہے. کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمیوں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا بنا دیتا ہے، ان کو بڑھا دیتا ہے. کیا تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، چہرے سے دیکھو کالے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے، ناک بڑی بڑی، کیسے تھے، لیکن دل کیسا چمکا ہے اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی کے مجلس کے اندر گئے تو یہی مکہ والے کہتے تھے کہ یہی کالا ملا اذان کے لیے، کوئی اور ملا ہی نہیں. لیکن اللہ کے نزدیک ان کا دل کتنا قیمتی ہوگا. سے کئی صحابہ کرام تھے کہ جو دکھنے میں تو ایسے تھے کہ جیسے کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن دین کے اندر ان کی کتنی ویلیو تھی. تو جب آدمی اپنا پیمانہ خالی رکھتا ہے تو اس میں کچھ دیکھو، جب برتن خالی لے کر آتے تو بھر کے جاتے، اب برتن بھرا ہی ہوا پہلے سے، پھر بھریں گے کیا پھر. اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو معمولی سمجھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرار عباد اللہ تعالی المشاؤون بالنمیمہ. کہا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ نکمے اور نالائق وہ ہے جو چغل کھوری کرتے ہیں، لگی بجھائی کرتے ہیں. یہ تو کوشش کرو کہ صلح ہو جائے، جہاں کہیں ٹکراؤ ہو کوشش کرو کہ صلح ہو. یہ نہیں کہ اور تھوڑی چنگاری اور کچھ کارسن ڈال لے کے اور تھوڑا بھڑکاؤ. تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ نکمے وہ ہے جو لوگوں میں چغل کھوری کرتے. دوسرا کیا فرمایا؟ المفرقون بین الاحبہ، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، ہاں لوگوں کو توڑتے ہیں. الباغون البراء العنت، جو لوگ پاک صاف ہے، نیک لوگ ہیں، ان کے اندر برائیاں طرح. دیکھو یہ عام جنرل لوگوں کے لیے بات ہے. تو جو نبی کے اندر کرے گا اس طرح کی بات، تو نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے گا، وہ کتنا برا ہوگا. جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہے نا جگہ کے لحاظ سے بھی گناہ بڑھ جاتا ہے. ایک گناہ یہاں کرو، ایک گناہ حرم مکی میں کرو، ایک گناہ حرم مدنی میں کرو، تو گناہ کا جو نقصان ہے وہ بڑھ جائے گا. آدمی جتنا بڑا ہے اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنے سے اور گناہونی حرکت ہو جاتی ہے، وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر کی آیت میں بتلایا الذی جمع مالا وعددہ. اب اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو چغل کھوری کرنے والا، عیب نکالنے والا، اس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو انفسائز کیا ہے، اوپن کیا ہے کہ وہ کون ہے. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں تین قسم کی لوگوں کی برائی ہے، ایک ہمزہ، ایک لمزہ اور ایک مال کو جمع کرنے والا. بھئی مال جمع کرنا فی ذاتی کوئی برا نہیں ہے، یاد رکھ لو، مال جمع کرنا کوئی برا نہیں ہے. ہاں اس کے حقوق نہ ادا کرو تو برا ہے. یہ مال آپ کو گناہ پر لے جا رہا ہے تو پھر برا ہے. فی ذاتی ہی مال بری چیز نہیں ہے،
اگر فی ذاتی ہی مال کا جمع کرنا برا ہوتا تو پھر زکات ہی فرض نہیں ہوتی ہے، زکات ہی فرض نہیں ہوتی۔ اگر مال جمع کرنا برا ہوتا تو زکات کسی پر فرض نہیں ہوتی۔ جبکہ امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مالدار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے اور خوب مال تھا۔ اور مکی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی کئی دکانیں تھیں۔ تو مال کمانا، مال کا جمع کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اگر اس مال کو آپ غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں، یا یہ کسی مقصد اس کو یہ سمجھنا کہ میں یہ اتنے ملین کا مالک ہے، میں اتنے کا، میں اب آگے کیسے بڑھ جاؤں، یہ چیزیں کمپٹیشن کی نہیں ہے۔ کمپٹیشن کی چیز یہ ہے کہ آدمی 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو کہا دیکھو یہ 5 پڑھتا ہے، مجھ سے تو 2 ہی پڑھی جاتی ہے، اب مجھے کرنا پڑے گا میں بھی 5 تک کیسے پہنچ جاؤں۔ یہ کمپٹیشن کی چیزیں ہیں۔ کمپٹیشن کی چیزیں یہ نہیں ہے جو مٹیریل لائف ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، آدمی کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں قرآن نے کہا کہ الذی جمع مالہ وعددہ، یہ کیوں کر رہا ہے اس طرح کا ایب جوئی کیوں کر رہا ہے، لوگوں کے اندر لگائی بجھائی کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ وہی ہے جس نے مال کو جمع کر رکھا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، مال کو جمع کیا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اوپر والی برائی کا سبب کیا ہے، اوپر والی برائی کا سبب کیا ہے؟ ارے جس کے بیچارے کو روٹی کے پھانپے پڑتے ہیں تو وہ روٹی کی فکر میں پڑے گا یا دوسرے کی فکر میں پڑے گا؟ جس کے پاس بہت مال ہے، اس کو کوئی کمانے کی ضرورت، وہ اس طرح کے دھندے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جو آدمی اپنے خوش ہے کہ میرے پاس بہت مال، اسی پہ وہ خوش ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور وہ کیا سوچتا ہے کہ انسان کی عزت، انسان کی فضیلت مال سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان بغیر مال کے بھی جی سکتا ہے، لیکن مال بغیر مالک کے کہاں مال رہے گا؟ تو کوئی مالک ہوگا تو اس کی عزت ہوگی، مال کی قیمت کب کرے گا؟ اس کا کوئی مالک ہوگا تو کرے گا، باقی کوئی مالک ہی نہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ کوئی بری چیز نہیں۔ اخنس بن شریک جو تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا تھا، اس کے پاس 4000 دینار تھے اور 10,000 اور تھے۔ یا ہو سکتا ہے کہ 10,000 درہم ہو، لیکن دینار سونے کا ہوتا ہے، سونے کا، اور 4000 دینار تھے اس کے پاس، اور 10,000 درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس مال کے گھمنڈ کے اندر اس طرح کی بات کرتا رہا۔ جمع مالا وعددہ، دیکھو مال کو اس نے جمع کر کے رکھا ہے۔ مال سے مراد بہت زیادہ مال، اور اشارہ اس کی بات کی طرف ہے، قوت شہوانیہ کی طرف ہے۔ جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو اگر اللہ ہدایت دے تو اس کو دین کی سستی ہے، اور اگر ہدایت نہ ہو تو پھر اس کو دوسری چیزیں سستی ہے، نہیں الٹے سیدھے کام سستے ہیں، شراب اور کباب کی باتیں اس کو سستی ہے، نیکی کی بات نہیں سستی۔ یہ بیان ہے کہ اگر آدمی نیک ہے تو مال اس کے لیے اچھا ہے، آدمی نیک ہے تو مال اچھی چیز ہے، کیونکہ وہ صدقات نکالے گا، زکوٰۃ نکالے گا اور خرچ کرے گا، دین کے کاموں میں خرچ کرے گا، اپنی ذات پر خرچ کرے گا، اچھی چیز ہے۔ لیکن آدمی دیندار نہیں ہے اور مال بہت زیادہ ہے تو کیا کرے گا؟ وعددہ، گنتا رہے گا وہ، تو یہ گننا جہالت کی وجہ سے، مال کو جمع کر رہا ہے شہوت کی وجہ سے، خوش ہوتا ہے میں نے اتنا جمع کر کے رکھا ہے، اور گنتا رہتا ہے کہ کتنے ہوئے کتنے ہوئے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی مال کو اس لیے رکھتا ہے کہ مصیبت کے وقت کام لگے گا، تو کیا ہوتا ہے؟ کام تو لگتا ہے، لیکن وہ جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہیں استعمال کرتا۔ جب آدمی مال کو جمع کر کے گنتا رہتا ہے، مال تو اس لیے ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت کام آئے، لیکن وہ کام میں نہیں لاتا تو پھر مصیبتیں اس کی طرف جاتی ہیں، خود بخود جاتی ہیں مصیبتیں۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے
کہتے ہیں کہ یار پہلے کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، صاحب الحمدللہ اچھا تھا۔ جب سے یہ مال آ گیا تب سے ڈائبٹیز بھی ہو گئی، اور تب سے یہ بھی ہو، کئی بیماریاں ہو گئی، کئی پریشانیاں آ گئی۔ تو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ کچھ چیزیں صبر چاہتی ہے تو کچھ چیزیں شکر چاہتی ہے۔ اگر آدمی شکر کرتا رہے نعمت کے اوپر، مال کی نعمت پر، اللہ بڑھائے گا، تندرستی بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ لیکن اگر مال ہی کے پیچھے مر رہا ہے تو پھر بیماریاں بھی آئے گی، اور نہ نماز کو دیکھ رہا ہے، نہ جماعت کو دیکھ رہا ہے، نہ دین کے کام کو، نہ اولاد کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، تو پھر آدمی پھر اکیلا رہ جاتا ہے، اور جس وقت اس کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے، پھر وہ اکیلا، اس کا مال رہتا ہے، کیا کرے گا؟ الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، اس کا گمان یہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے مال نہیں تو پھر کوئی زندگی نہیں ہے، جس کے بعد جب مال ہے تبھی زندگی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، مجھے ایک اچانک بات یاد آئی تو سنا دیتا ہوں۔ حضرت الاستاذ مولانا سید ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی کہ ایک بادشاہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اب اس کو بڑی تکلیف تھی، پیٹ کی رہتی تھی گڑبڑ۔ اس نے ایک فقیر کو دیکھا کہ آیا اور نیچے بیٹھا تھا، ایک روٹی نکالی اور ایک پیاز توڑا اور پیاز اور روٹی کھا کے سو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہی بادشاہ ہے، اصلی زندگی دیکھیے، روٹی کھا کے پانی پی کے سو گیا، اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ اور بادشاہ کو ہضم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ لوگ دوڑ دھوپ لگاتے ہیں کمانے کے لیے، اور اب لوگ دوڑ دھوپ لگاتے ہیں اس کھائے ہوئے مال کو ہضم کرنے کے لیے۔ آدمی کو چلنا پڑتا ہے مال لینے کے لیے، اور اب چلنا پڑ رہا ہے کھائے ہوئے مال کو ہضم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو پھر اللہ اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن یہ یحسب ان مالہ اخلد، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اگر مال ہمیشہ رکھتا تو پھر دنیا میں کوئی مالدار مرتا نہیں، دنیا میں کوئی مالدار بیمار ہوتا نہیں، اس لیے کہ سامنے پیسہ لے آتے کہ چلو ڈاکٹر کو کہہ دیں کہ اس کو بچاؤ، لیکن آج تک کوئی بچا نہیں سکا، بتا سکا نہیں بچا سکا۔ تو مال باقی رہنے والی چیز نہیں، اور باقی رکھنے والی بھی چیز نہیں ہے کہ آپ کو باقی رکھے گی۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کسی پر تانا لگائے گا یا کسی کی برائی کرے گا، اس کا منشا تکبر ہے، اور تکبر کا سبب مال ہے، جس کو مارے ہرس کے ہر طرف سے سمیٹتا ہے، اور مارے بخل کے گن گن کے رکھتا ہے۔ سخاوت بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آیا کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جنت سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب۔ اس لیے میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ شیطان زیادہ ڈرتا ہے سخی آدمی سے، کنجوس سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ وہ تو اسی میں بیچارہ پھنسا ہوا ہے، وہی رہے۔ لیکن سخی کیا ہے کہ اگر کچھ گناہ اس سے ہو بھی گیا تو وہ صدقہ نکال کر اللہ کو راضی کر دے گا۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ آدمی جب اس کے اندر ہرس ہوتی ہے تو ہر طرف سے لاتا ہے، ہر طرف سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جب کنجوسی ہوتی ہے تو گنتا رہتا ہے۔ کہ دو چیزیں اللہ نے بتائی کہ ایک تو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، کوئی پیسہ کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ کنجوس آدمی ڈرتا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ ایک آدمی تھا کنجوس کا لطیفہ سنا ہوا آپ کو۔ ایک آدمی تھا بہت کنجوس تھا۔ ایک مرتبہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، جوتا پہن کے گیا تو وہ گھر بھول گیا کہ گھر کے اندر اس نے وہ لائٹ بند نہیں کی ہے، چراغ بجھایا نہیں ہے اس نے۔ تو مسجد جا کے یاد آیا تو گھرے گیا کہنے کے لیے کہ وہ چراغ بجھا دینا۔ تو بیوی نے کہا کہ چراغ تو میں نے بجھا دیا، لیکن آپ وہاں سے چل کے آئے اور آپ کے سوز جو گھس گئے اس کا کیا؟ کہا وہ تو میں بغل میں دبا کے لایا۔
کہا اس کو تو میں بغل میں دبا کے لایا ہوں، تو اس کی فکر مت کر، مجھے یہ ہوا کہ کہیں زیادہ جل نہ جائے، تیل نہ زیادہ جل جائے۔ خیر تو آدمی پیسہ کہیں خرچ نہیں کرتا کنجوسی کی وجہ سے کہ کہیں مال مجھ سے بھاگ نہ جائے، تو اکثر بخیل مالداروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار پیسہ گنتے رہتے ہیں اور حساب لگاتے رہتے ہیں، اور اسی میں ان کو مزہ آتا ہے، میرے پاس اتنے ملین ہیں، تو اب وہ سوچے گا کہ میں اس سے کیسے آگے بڑھ جاؤں۔ کتنوں کی لٹیاں ڈوب گئی، مالیہ سب سو گئے ہیں، جن کے پلین چلتے تھے، کیا چلتے تھے؟ پلین چلتے تھے، ہاں دنیا کے اندر کنگ فشر کا مالک۔ تو جب دین نہ ہو تو پھر آدمی ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے، اور دینداری ہو تو اللہ زیرو کو ہیرو کر دیتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور ہو سکتا ہے کہ لمبی امیدیں مراد ہو، کہ آدمی جب مال ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ آج تو لوگ پلان بناتے ہیں 5 سال کے ہیں کہ مجھے 2025 میں یہاں جانا ہے، 2025 کی کیا بات کرتا ہے، 23 بھی ختم کرے گا کہ نہیں، وہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اس لیے ہر گھڑی ڈرتے رہو، پتہ نہیں صبح کس نے دیکھی، رات کو سوئے اور صبح میں گئے تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوا، اس لیے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ مال کسی کو بچا نہیں سکا آج تک، بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد بھی گزر گئے بڑی چھوٹی عمر میں، تو اگر مال سے کوئی بچایا جا سکتا تھا تو وہ لوگ قربان کر دیتے کہ اس آدمی کو بچا لو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، اس لیے کیا کرتا ہے، بلڈنگ بھی مضبوط ایسی بنائے گا کہ اس میں کوئی چھوٹا سا اسپائڈر بھی گھسنے نہ پائے۔ آدمی اتنی کوشش کرتا ہے، ایسی مضبوط عمارتیں بناتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اسی میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ اگر میرا مال کم ہو جائے گا تو میں مر جاؤں گا، اس لیے وہ نقصان سے بچاتا رہتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ، بھئی آدمی زندہ رہتا ہے اچھے اعمال سے، یہ بات یاد رکھو، مال سے کوئی زندہ آج تک رہا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کتنے مالدار آئے اور چلے گئے، لیکن کیا ہوا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ علم کے ذریعے، اعمال کے ذریعے آدمی باقی رہتا ہے، آدمی اگر باقی رہتا ہے تو اسی کے ذریعے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے اور تابعین کے سامنے، مات خزان المال وهم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر، کہا کہ مال کے جمع کرنے والے مر گئے حالانکہ وہ زندہ تھے، اور علماء آج بھی باقی ہے جبکہ وہ دنیا میں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے تقریباً 1200 سال ہو گئے یا 1100 سال ہو گئے، لیکن آج بھی پوری دنیا امام بخاری کا نام لے رہی ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قصے آپ سنو گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کو 2 دفعہ نکال لیا تھا ملک سے 2 دفعہ نکال دیا تھا بادشاہ وقت نے، کہا کہ ہمارے بیٹوں کو پڑھاؤ، کہا کہ نہیں، یہ نبی کی میراث ہے، کسی کو اسپیشل میں نہیں پڑھا سکتا۔ تو کہا آپ کے یہاں آئیں گے یا ان کو الگ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کی میراث ہے، سب کو ایک ساتھ دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہا نکل جاؤ، ایک ہی مہینے میں بادشاہ گزر گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اتنا بڑا آدمی، وہ دوسری کسی جگہ گئے، وہاں بھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو بھائی لیکن آج امام بخاری کا نام زندہ ہے، چلے گئے دنیا سے لیکن نام باقی۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی علم سے باقی رہتا ہے، علم سے زندہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مات خزان الماء وهم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سوچ رہا ہے وہ غلط ہے۔ مال والا آدمی، مال باقی نہیں رہتا، اور مال کی بنیاد پر آدمی باقی نہیں رہتا، یاد رکھیے۔ کوئی اگر اللہ نے کسی کو مال دیا، وہ علم بھی دیا ہو، دین بھی دیا، وہ باقی رہے گا۔
دنیا کے اندر رہے ایسے، لیکن صرف مال کی بنیاد پر کوئی آدمی نام کماتا ہو نہیں. دل ایسا رکھیے، دل کہ امت کی خدمت، دین کی خدمت، جب کبھی موقع آیا تیار کہ بھائی ہم لوگ تیار ہیں، ایسے جذبات رکھیں. اگر آپ کی بساط سے باہر بھی ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا آپ کی نیت کے مطابق. ہاں، اور آدمی کے پاس مال بہت ہو لیکن خرچ کرنے کا جذبہ ہی نہ ہو تو پھر کس کام کا؟ وہ کس کے لیے؟ پھر وہ اس کے لیے کہ بعد میں اولاد لڑے، بعد میں اولاد اور بیوی بچے لڑے کہ تیرا حصہ اتنا اور میرا حصہ اتنا. دیندار اولاد بنائیے، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ گے تو کوئی جھگڑا نہیں رہے گا. یحسب ان مالہ اخلد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سوچ رہا ہے نا کہ مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، کلا، نیور، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کلا لینبذن فی الحطمہ. تو یہ کلا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اوپر والی بات سے جو بات ثابت ہو رہی تھی اس کا انکار کیا کہ نہیں، ایسا مت سمجھو کہ مال اس کو ہمیشہ رہے گا، بلکہ اہل علم، اہل صلاح، تقوی والے، پرہیزگاری والے، دینداری والے، وہ لوگ باقی رہیں گے. اور دوسرا ایک معنی تو یہ ہے کہ کلا کے معنی یقیناً لینبذن فی الحطمہ، ان لوگوں کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. حطمہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ تو جہنم کا ایک حصہ ہے، اور جہنم ہم نے کہاں دیکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو اس نے جو دہکائی گئی ہے، کوئی بندے کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے. جہنم کی آگ تو اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے. تو حطمہ سے مراد وہ آگ، جہنم کا وہ حصہ جو آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. ایک روایت نقل کی، اس کو سنتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام رازی نے یہ روایت نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ کافر کو پکڑے گا اور پکڑ کے اس کو اس طرح توڑے گا جیسے ہم لوگ لکڑی توڑتے ہیں. لکڑی کو ایک گھٹنے کے اوپر ایسے کر کے توڑتے ہیں، تو کافر کو ایک فرشتہ لے گا، اس کو ایسے توڑ کے جہنم میں ڈال دے گا. اب سوچیے، ان الملک لیأخذ الکافر فیکسرہ علی صلبہ کما توضع الخشبۃ علی الرکبۃ فتکسر ثم یرمی بہ فی النار. یہ حدیث ہے کہ فرشتہ کافر کو پکڑے گا، پھر اس کو اس کی پشت پر توڑ دے گا، جیسے کہ لکڑی کو گھٹنے پر رکھی جاتی ہے، پھر اس کو توڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. جہنم میں داخل کرنا بھی نہیں بولا ہے قرآن نے، یہاں پھینکنے کا لفظ لائے. پھینکنے کا لفظ اور رکھنے کے اندر فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے کہ ایک چیز ہم نے ایسے رکھی، اب کسی کو کہا کہ اب جاؤ اس کو یہاں رکھ دو، تو یہ پکڑ کے وہاں رکھے، اور رکھنے کے بجائے یہیں سے پھینک دے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تمہیں پھینکنے کو تھوڑی کہا تھا، رکھنے کو کہا تھا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنے بے قیمت ہوں گے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھینک دیا جائے گا جہنم. کلا لینبذن فی الحطمہ. تو یہ جو جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا یہ ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ جو تانا دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، وہ بھی اٹکل ٹھوکتا ہے، وہ بھی کسی پہ ڈال دیتا ہے اٹکل بات. تو کہا تو نے بھی دنیا میں اس طرح کے کام کیے تھے، آج آخرت میں بھی تیرے ساتھ وہی کیا جاتا ہے جیسا تو نے دنیا کے اندر کیا تھا. تو اپنے آپ کو بہت عزت والا سمجھتا تھا، آج تیری کوئی عزت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. جیسے کہ آدمی کنکری پکڑتا ہے اور ایسے سمندر میں ایسے ڈالتا ہے، کہا کہ اسی طرح سے ان لوگوں کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں بڑا بن رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑائی تو میرے لیے ہے، العظمت ازاری والکبریاء ردائی، بڑائی میری ازار ہے، تکبر میری چادر ہے، جو اس کو اگر کھینچے گا میں اس کو پھینک دوں گا جہنم کے اندر. تو کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں. وہ جو سوچ رہا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، نہیں، یہ ضرور بھی ضرور حطمہ میں ڈال دیا جائے گا.
وما ادراک ما الحطمہ، ارے بھائی یہ عقل میں آنے والی بات تھوڑی ہے کہ تم سوچ لو کہ جہنم کیسی ہوگی. جہنم کہاں ہے؟ سمندر کے نیچے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجب، تعجب ہے، انسان زمین کے اوپر گناہ کر رہا ہے حالانکہ زمین کے نیچے اس کے لیے جہنم بھڑکائی جا رہی ہے. جہنم کہاں ہے؟ سمندر کے نیچے ہے. جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر ہے. اللہ نے اس کو اوپر رکھا ہے، اس کو نیچے رکھا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آدمی زمین کے اوپر گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے جہنم زمین کے نیچے. اور جہنم کی آگ حدیث شریف میں ہے کہ جب آگ کو بھڑکایا گیا، ایسے نہیں کہ آگ جلائی اور شروع ہو جاتی ہے، وہ دھیرے دھیرے بھڑکتی ہے اور شعلہ بعد میں مارتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تیار کیا تو 1000 سال تک اس کو گرمایا. 1000 سال تک جب گرمایا تو وہ آگ ہو گئی لال. پھر 1000 سال تک اس کو گرمایا، ہو گئی وائٹ، سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو گرمایا تو وہ کالی ہو گئی، جل جل کے کالی ہو گئی. حضور فرماتے ہیں فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، کہا وہ بالکل داغ ہے اور کالی ہے. کہا یہ ایسی جہنم ہے، اس کی آگ ایسی ہے. اب اس میں اس کو ڈالا جائے گا. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، ارے تجھے کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ یعنی کوئی سمجھ میں تھوڑی آنے والی بات ہے، میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ. اس کو حطمہ کا جو لفظ دیا، حطم کے اندر توڑنے کے معنی ہے. آپ لوگ حتیم جانتے ہو؟ حتیم بیت اللہ. تو چونکہ وہ حصہ توڑ دیا گیا ہے کعبہ سے، حالانکہ وہ کعبہ کا حصہ ہے. سمجھے کیا نہیں؟ میں بار بار کہتا رہتا ہوں حج کے پروگرام میں کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم غریبوں کے اوپر، فقط احسان ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ جب جائیں گے تو کعبہ میں کون ہم کو ہلنے دے گا؟ اندر تو کوئی جانے نہیں دے گا. لیکن اللہ نے ہمارے راستہ کر دیا کہ کوئی بات نہیں، قریش سے اتنا پیسہ ہی ہوا، یہ حصہ کعبہ کا اندر کا تھا، وہ میرے اور آپ کے لیے مہر کر دیا. آپ اندر حتیم میں گئے، آپ کعبہ میں چلے گئے. کعبہ میں جو کچھ ہے کہ وہ حتیم میں ہے. اس حتیم اسی سے بنا ہے، حتم کے معنی توڑنا. تو حطمہ اس کو کیوں کہا کہ حطمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تو دنیا میں لوگوں کی چگلیاں کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کرتا تھا، لوگوں کے عیب نکالتا تھا. تو نے سوچا نہیں کہ تیرے پیچھے حطمہ بھی ہے، وہ توڑ کے رکھ دے گی تجھ کو. جب آدمی ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تو لوگوں کی عزت کے اوپر کھیلتا تھا، آج تیری عزت پہ کھیلا جا رہا ہے کہ تجھے جہنم کے اوپر اندر ڈال دیا جاتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں. جیسے جنت کے 8 دروازے، اس میں تو جنت کے درجات تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ درکات ہے. جہنم میں نیچے، جتنا نیچے جائے گا اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے بالکل نچلے طبقے پہ ہوں گے، بالکل نیچے. اب یہ دوسرے طبقے کی بات ہے. حطمہ جو اگر ایمان والا ہے اور اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو کہ وہ دوسرا درجہ ہے جہنم کے اندر. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا نَارُ اللَّهِ، وہ تو اللہ کی آگ ہے، کسی انسان نے بھڑکائی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یہ آگ کی بھیانکتا کو بتلا رہے. الموقدہ، جو بھڑکائی روشن کی گئی. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہ دلوں تک پہنچ جائے گی. افئدۃ جمع ہے فؤاد کی، اور فؤاد کس کو کہتے ہیں؟ دل کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ وہ دلوں تک پہنچ جائے گی. اب دلوں تک پہنچنے کا کیا مطلب؟ بھئی دنیا کی جو آگ ہوتی ہے وہ آدمی کو جلاتی ہے جلاتی ہے جلاتی ہے، دل تک پہنچتے پہنچتے آدمی مر جاتا ہے. لیکن وہ جہنم کی آگ ہوگی وہ لگتے ہی سیدھی دل تک پہنچ جائے گی. ایک مطلب یہ ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر جو کفر بھرا ہوگا، جو شرک بھرا ہوگا، جو برائیاں بھری ہوگی، کہا یہ آگ اس کو فوراً جان لے گی کہ یہ کتنا نکما تھا. تو دلوں تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے. دنیا کی آگ بھی دل تک تو پہنچتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ دنیا کی آگ جب لگتی ہے تو دل تک پہنچتے پہنچتے آدمی مر جاتا ہے، اور یہ آگ دل تک پہنچے گی پھر بھی مرے گا نہیں.
مرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اس کو باڈی ایسی کر دیں گے, پھر دوبارہ وہی عذاب شروع ہوگا. اور دل کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کے بدن کے اندر سب سے زیادہ لطیف اگر کوئی چیز ہے تو وہ دل ہے. ہاں, دل کے اندر آدمی جب جو ٹھیس پہنچتی ہے, دل کو جو تکلیف پہنچتی ہے, وہ زیادہ بھاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دل اس طرح کا بنایا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف بھی دل کے لیے بڑی تکلیف بن جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کے جو عقائد ہوتے ہیں, خیالات جو ہوتے ہیں, بری نیتیں ہوتی ہیں, وہ کہاں ہوتی ہیں؟ وہ دل میں ہوتی ہے. تو اصل بگاڑ تو دل کا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اللہ تعالیٰ نے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا رکھا ہے کہ اگر وہ سدھر جائے تو پوری باڈی سدھر جائے, اگر وہ بگڑ جائے تو پوری باڈی بھی. الا وہی القلب, سن لو, وہ دل ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی, ڈاکٹری اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہارٹ فیل, بات خلاص ہو گئی, اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی اخلاقیات میں بھی جب یہ بگڑ جاتا ہے اخلاقی اعتبار سے, یہاں لالچ بڑھ جاوے, ہرس آ جاوے, اور کنجوسی آ جاوے, دوسری جتنی بھی برائیاں ہیں اندر گھس جاوے, تو کہا کہ اس کا دل بگڑا ہوا ہے. اور یہ ذکر سے صاف ہوگا. یاد رکھو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں سے, ذکر سے ہی اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں, اپنی یاد میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ دل کی چاہے کیسی برائی کیوں نہ ہو, اللہ اس کو صفا کرتا ہے. اللہ کے قرآن سے, درود شریف, ذکر و اذکار کرنے سے صفائی ہوتی ہے. خیر, تو نار اللہ الموقدہ, یہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے. اس کی کیفیت تو کچھ نہ پوچھو, وہ بڑی سمجھدار ہے. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ بڑی سمجھدار ہے, دلوں تو جھانک لیتی ہے. جس دل میں ایمان ہوگا اس کو نہیں جلائے گی, اور جس دل کے اندر ایمان نہیں ہے, کفر ہے, اس کو جلائے گی. اور اس کی سوزش بدن کو لگتے ہی فوراً دلوں تک پار کر جائے گی, اندر تک چلی جائے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ, وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. پورا اس کے اوپر دروازہ تو ہوگا, دروازہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے انہا علیہ موصدہ کے معنی مطبقہ, اوپر سے بند کر دیا گیا, آگ اوپر بھی اندر ہی. فی عمد ممددہ. علامہ عثمانی کہتے ہیں کہ کفار کو جب دوزخ میں ڈال لیا جائے گا تو اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے جہنم کے. آدمی بھاگ کر بھی تو کہیں جا سکتا ہے, کہا دروازے بھی بند ہو گئے تو کیسے نکلیں گے؟ دنیا کے اندر آگ لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ راستے ہیں کہ آدمی تھوڑا جل کر بھی نکل جائے, لیکن وہاں تو جل کے بھی کہاں نکلیں گے, دروازے ہی بند ہوں گے. انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ. عمد ممددہ کہا کہ ان لوگوں کو باندھ دیا جائے گا لوہے کے ستون کے ساتھ, لوہے کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. اب ظاہری بات ہے, لوہا گرم ہوتا ہے تو اور زیادہ گرمی لگتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ان کو باندھا ہے تاکہ حرکت نہ کر سکے. آدمی تھوڑا کچھ حرکت کرتا ہے تو اس سے بھی تھوڑے ہلکا پن محسوس ہوتا ہے, ادھر سے تھوڑا کود جاوے آدمی تبھی تھوڑی یہ خفت ہو جائے. کہا اتنی بھی خفت ان کو نہیں ہوگی, اتنا بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا, کو باندھ کے رکھا جائے گا جہنم کے اندر, لوہے کے ستونوں کے ساتھ باندھا جائے گا. اور علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ جہنم آگ ہے, آگ کے ستون ہوں گے اس کے ساتھ. اور بعض ابو صالح فرماتے ہیں کہ لمبی لمبی ان کے ساتھ قید ہوگی, جس کو کہتے ہیں لمبی بیڑی لگائی جائے گی, لمبی قید ہوگی بیڑی جسے اس کو آدمی کو باندھا جاتا ہے. اور یعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کے مانند بلند ہوں گے, یا یہ کہ دوزخیوں کو لمبے ستونوں سے باندھ کر خوب جکڑ دیا جائے گا, کیونکہ جلتے وقت اگر ذرا سی بھی حرکت ہوتی ہے, بھائی آدمی اگر جل گیا ہو تو منہ میں ایسے ڈال لیتا ہے تو تھوڑی راحت ملتی ہے, کہیں کو اتنی بھی راحت نہیں دی جائے گی. ادھر ادھر حرکت کرنے سے بھی کچھ برائے نام تخفیف ہو سکتی ہے. بعضوں نے کہا کہ دوزخ کے منہ کو لمبے لمبے ستون ڈال کر اوپر سے پاٹ دیا جائے گا, بس سل پیک ہو گیا, اب اندر سے باہر نہیں آ سکتے.
فی عمد دیکھو یہ جہنم کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کشی کی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں میں تانا زنی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بعض گنہگاروں کو ارے یار تم ایسا کرتے ہو، حکمت سے سمجھائیے، ان کو تانا مت دیجیے. لوگوں ارے یار یہ تو یہ کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اب لوگوں کے سامنے آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. تو حکمت خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیے، اس سے محبت کا اظہار کیجیے اور پھر اس کو سمجھائیے تو اس سے کام بنے گا. ورنہ اگر آپ نے اس کو تانا زنی کی، کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو جہنم کا منظر کھینچا، سب سے پہلی بات یہ کہی اللہ تعالیٰ نے کہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو پھینکا جائے گا. ایک اس سے پتا چلا کہ پھینکا کہاں جاتا ہے؟ جہاں گہرائی ہو. بھئی کوئی چیز کنویں میں ڈالو گے تو کہا کنویں میں پھینک دیا، کسی چیز کے اندر جب پھینکا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ نیچے گہرائی ہے، تو جہنم کی گہرائی میں ان کو ڈالیں گے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ جب دروازہ دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ دروازے سے نکل تو سکتے ہیں، لیکن کہا کہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، تو اب وہ نکلنے کی جو سوچ رہے تھے کہا وہ بھی باقی نہیں رہے گا. اور آخر میں انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، اللہ تعالیٰ نے علیہم موصدہ فرمایا، ان پر بند کیا جائے گا. یہ گرامر کے اعتبار سے کہا کہ اور کوئی چیز نہیں، یہ چیز جہنم ہی ان کے اوپر آ جائے گی اور اندر پیک ہو جائیں گے. اب سوچئے، بعض روایت میں نے اس وقت جو ظلم کے اوپر بیان کیا تھا اس میں ایک روایت پڑھی اور عجیب و غریب روایت کہ کل قیامت کے میدان میں جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، ظلم کا کیا مطلب؟ کسی کی ایک بالش زمین بھی آپ نے لے لی، وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے. تو کل قیامت کے دن ظالم کو بلایا جائے گا، اس ظالم کے ساتھ جو اس کے ہیلپر تھے ان کو بلایا جائے گا. ایون جس آدمی نے پین ٹھیک کر کے دیا تھا لکھنے کے لیے اس کو بھی بلایا جائے گا، اور جس نے انک بھر کے دی تھی اس کو بھی. ان سب کو لوہے کے صندوق کے اندر بھر کے جہنم میں ڈال لیا جائے گا کہ جاؤ. آپ سوچئے، ایسے وعیدیں ایسے ہی نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی برائی کو بتلایا کہ آپ کیا سمجھتے ہو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان دیا ہے، اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنی زندگی کو چینج کریں، بدلے. ہاں، کبھی کبھی کسی کی بات کاٹے بھی. ہاں، کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے، چھوڑو یار، اپنے پاس نیکیاں کہاں کسی کو دے دے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ اگر غیبت جائز ہوتی نے تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا. کیوں اپنی ماں کی غیبت کرتا؟ کیونکہ میری ماں کو نیکیاں ملتی. میری غیبت اگر جائز ہوتی تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں میری ماں کو ملتی، لیکن غیبت جائز نہیں ہے. اسی لیے دیکھو، غیبت کرنے والا خاص طور پر اور خصوصاً حسد کرنے والا کا وہ خنزیر کی طرح ہے، پگ کی طرح ہے. اس لیے کہ پگ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ باغ کے اندر جائے گا، بہترین پھول ہوں گے، بہترین فروٹ ہوں گے، وہ نہیں کھائے گا، لیکن جہاں نجاست ملی فوراً کھا لے گا. ایسے ہی جو آدمی اس طرح کی برائی ہے، تو آدمی اپنے دشمن کے اندر ہزاروں خوبیاں ہوگی، وہ خوبیاں نہیں دیکھے گا. ذرا ایک فالٹ مل گیا، بھئی غلطی کس سے ہوتی ہے؟ کام کرتا ہے اس سے غلطی ہوتی، جو کام نہیں کرتا اس سے غلطی ہوتی. یہ مسجد بنائی کتنے سال لگ گئے؟ 3 سال لگ گئے. 3 سال لگ گئے. اب اس کے اندر انسان سے غلطی بھی ہوئی، لیکن اب یہ کہ غلطی اچھالی تھوڑی جاتی ہے. ارے یار تم نے یہ کر دی تو تو کر دے بھائی. شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ کام کے لیے پیدا کر دیا کہ چلو لوگوں کی کڑوی سن کے بھی ہو گیا کام. اس لیے عیب نکالنا بہت آسان، یاد رکھ لینا. حضرت قاری مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، بات پہ بات یاد آئی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے مشکل کام مفتی کا کام ہے. کس کا؟ آپ کہیں گے اپنی تعریف کر رہا ہے. سب سے مشکل کام مفتی کا ہے. ابھی میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے، ابھی میں آیا مسجد میں، انڈیا سے ایک فون آیا، میسج آیا کہ مفتی صاحب ایک آدمی کو نیچے جو گولی ہے وہ پھول گئی ہے اور اس کے علاج کے لیے کان کے اندر سوراخ کرایا جاتا ہے.
اس سوراخ سے وہ فائدہ ہو جاتا ہے، تو کیا آپریشن نہ کرائے اور یہ کرا لے تو جائز ہے کہ؟ اب یہ سوال آیا، میں نے اپنا جو جواب تھا دے دیا کہ دیکھو اگر کسی قوم کا اگر اسمبل ہے غیر مسلموں کا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب بات سنیے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے مشکل کام مفتی کا ہے، اس کو پتہ نہیں کس کے دماغ میں کون سا سوال پیدا ہوا اور لکھ دیا کہ مفتی صاحب میرے اس سوال کا جواب دیجیے۔ سوتے سوتے بھی سوال آ گیا، یار کل مفتی کو یہ پوچھوں گا میں۔ اچھا اس سے دوسرے نمبر پہ جو کام ہے وہ تدریس کا ہے، پڑھانے کا، کیونکہ ہزار قسم کے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں بچے، اور کس کے دماغ میں کیسے ہلے گا اور کون سا بچہ کیا سوال کر لے گا پڑھاتے پڑھاتے۔ اب یہاں تو ہم قرآن یہ پڑھاتے ہیں، صرف ٹرانسلیشن نہیں پڑھاتے، ویسی چیز تو ہے وہاں سوال تو ہوگا نہیں، لیکن جہاں کتاب پڑھانی۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے بیان کرنا، تیسرے نمبر پہ بیان میں ایک آیت لے لی، ترجمہ کیا، قصہ پہ قصہ، اس طرح کی بات ہو گئی ہوگی۔ سب سے آسان کام ہے کسی پہ اعتراض کرنا، سب سے ایزی ہے کسی کو کنڈم کرنا، کسی کی بات کے اوپر اعتراض ہے، یار مولانا کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مولانا نے غلط کیا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا جب بھی بولو حق بولنا، لیکن وہی بات جو آپ کے ڈیزائر کے خلاف ہے اور مفتی صاحب نے کہہ دی، کہا یار یہ بات یہاں کہاں کہنے کی، کیوں کہتے میری مزاج کے خلاف تھا، سمجھے کہ؟ تو اعتراض کرنا سب سے آسان کام ہے، کسی کے اوپر عیب لگا دینا، کسی کی برائی کر دینا بہت آسان ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ آدمی کی خوبیوں کو تلاش کرے کہ ہاں اس آدمی میں یہ خوبی ہے، اس آدمی خوبیوں، اور تبلیغ کا جو کام ہے وہ خوبیوں کا لین دین ہے۔ تبلیغ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خوبی دوسرے میں دیتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، یہ مقصد ہے تبلیغ کا۔ خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما رہے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دے، اور موت تک اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔